बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप का गजा से मुतालिक मुबैना मुआहिदा या मुजवज़ा मंसूबा कह ले, जिससे अगर एक तरफ वो गजा के मुसलमानों को अमन की एक उम्मीद पैदा हो गई है, तो दूसरी जानिब इस पर जो है शकूक शुबहात और बाज़ नुकात पर इस हवाले से जो है इख्तिलाफात अब भी मौजूद है, और ख़ासकर हमास की जानिब से इस हवाले से इसके खिलाफ या इससे मुतालिक अभी तक कोई वाज़ेह बयान उनका सामने नहीं आया है। दूसरी जानिब इस मंसूबे से जो है पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान जो ट्रंप ने दावा किया था कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ 100% इस मुआहदे से एग्री है, तो दूसरी जानिब इसहाक डार का बयान जो है इससे मुख्तलिफ है, और वो कहते हैं कि ये वो मंसूबा नहीं है और ये वो नुकात नहीं है जो इन्होंने दीगर 8 इस्लामी ममालिक समेत पेश किए थे। और इसके अलावा जो है इस मुआहदे से नेतन्याहू के लिए मुस्तकबिल में क्या मसाइल बन सकते हैं, क्या उसके हुकूमत का खात्मा भी हो सकता है, तो इस पर बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि ये गजा में गुज़िश्ता 2 सालों से ज़्यादा अरसे से वहाँ पर नस्ल कुशी जारी है, और अब तक जो है 60,000 से ज़्यादा इसमें फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े ये भी शामिल है, और इसमें जो है भूख से भी बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें शहीद हो चुके हैं। तो इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप पहले से ये कोशिशें कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है ये ऐसा भी नहीं है कि वो मुसलमानों का कोई हमदर्द है, लेकिन वो अपना जो है खुद को मजबूत करने के लिए, खुद को एक ताकत मनवाने के लिए कि पूरी दुनिया में उन्हीं की सुनी जाती है, और दुनिया के जो जितने भी जरगे हैं, जितने भी तनाज़ात हैं, वो ही ये ख़त्म कर सकते हैं। और वो एक अमन नोबल इनाम के लिए भी वो तगोदो कर रहे हैं। उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि अमन नोबल इनाम भी मिले और इसराइल भी खफा ना हो, लेकिन उसके इस इनाम को दचका उस वक्त लगा जब रूस ने इनके जो इनकी तरफ से जो पेश किए गए थे यूक्रेन के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था, और वो चाहते थे कि यूक्रेन में जंग बंद हो जाए, तो रूस ने उनकी बात ना मानकर वो इनका जो प्लान था कि वो दुनिया में अमन, उनकी ताकत है, वो जहाँ पे चाहें अमन ला सकते हैं। हालांकि प्यूटन के लिए, रूस के सदर के लिए इन्होंने रेड कारपेट भी बचाया था, लेकिन प्यूटन भी इतना कोई बच्चा नहीं है, और वो समझते हैं वो एक ज़माने से वो भी इन जंगों में है। लेकिन अब जो है ट्रंप दूसरी तरफ से, क्योंकि मशरिक़ वस्ता वो अपने हाथ में रखना चाहता है, जिस तरह अब भी है कि अरब ममालिक जो है मशरिक़ वस्ता ज़्यादातर ममालिक उनके ही कंट्रोल में है, लेकिन हालिया कतर हमले के बाद जो है कुछ इसमें मुश्किलात पैदा हो गई थी, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी है एक तरीके के साथ कि नेतन्याहू के ज़रिए फ़ोन करके कतर के वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगी गई और उन्होंने माफ़ कर दिया। तो ये भी इतनी आसान बात नहीं है कि 80,000 बच्चों, ख़वातीन के जो कातिल है उनको इस तरह माफ़ किया जाए। और ये भी आपको मालूम है कि आलमी अदालत में जो है इन्होंने इसको कातिल मुजरिम डिक्लेयर किया हुआ है, और नेतन्याहू अब भी एक मुजरिम है। अब जो है ये जो मंसूबा है, ट्रंप उसको मुआहिदा कहते हैं, लेकिन मुआहिदा इस तरह नहीं होता। मुआहिदे में फरीकैन होते हैं, इसमें फरीक जो है, जो दूसरा मेन फरीक है, वो मौजूद ही नहीं है, तो इसको मुआहिदा नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये एक मंसूबा या मुजवज़ा मंसूबा हो सकता है, या जो है इनके उसूल हो सकते हैं कि जो 20 उसूल उन्होंने बनाए हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ख़ासकर जो दोनों फरीक थे, हमास और नेतन्याहू ने इस मंसूबे पर, या जो मुजवज़ा मंसूबा है, इससे इत्तेफाक किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकले, उन्होंने इब्रानी ज़ुबान में एक वीडियो जारी की, और उसमें ये कहा गया कि वो फ़लस्तीनी रियासत को किसी सूरत नहीं मानते। ये उसके बाद कहा जब वो डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा था 2 रियासती हल जो है कि फ़लस्तीन एक अलग रियासत होगी और इसराइल एक अलग रियासत होगी। अब इस मंसूबे या इसको जो है अगर एक तरफ नेतन्याहू खुद भी नहीं मानते, तो दूसरी तरफ क्या फ़लस्तीन के अवाम और बिलखुसूस जो इस वक्त स्टेक होल्डर है मेन हमास, क्या वो इस मंसूबे को
یا ان کے جو نکات ہے اس کو تسلیم کرے گا؟ اس حوالے سے چند نکات پر اب بھی جو ہے اختلافات اور مزاحمت دوسری جانب سے ذرائع کی تھرو جو ہے وہ آ رہی ہے۔ حماس کا کھل کر اب تک اس پر کوئی بیان رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن خاص کر اس میں ایک بات جو اسرائیل میں امریکہ کے سفیر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ جو منصوبہ تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 نکات تیار کیے تھے، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے جو الچی ہے اسٹیو وٹکاف اور ان کے جو داماد ہے، انہوں نے جب اسرائیل کے ساتھ جو مذاکرات کیے اس کے بعد اس میں چند چیزیں اس نے تبدیل کر دی ہے، اور خاص کر اس میں یہ ہے کہ اسرائیل وہاں سے جو ہے اپنی فوجیں واپس نہیں بلائے گا کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ جب تک حماس جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرتے، وہ ہتھیار نہیں ڈالتے، تو وہاں سے یہ فوج وہاں پر موجود رہے گی اور یہ مرحلہ وار وہاں سے نکلے گی۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے میں بھی یہ مرحلہ وار ان کی واپسی شامل تھی، لیکن نیتنیاہو کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ نیتنیاہو اگر اس منصوبے اس معاہدے کو تسلیم کرتا ہے تو ان کے اتحادی جو ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا ہے اور انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چند ہی ووٹوں پر جو ہے وہ اس وقت اقتدار میں ہے۔ اگر ان کی اتحادی جماعت ایک بھی اتحادی ان سے یہ علیحدہ ہو جاتا ہے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر انہوں نے یہ فلسطین کی ریاست بالخصوص یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو تسلیم کیا گیا تو یہ حکومت سے بھی ان کو ختم کر دیا جائے گا نیتنیاہو۔ تو اب نیتنیاہو ایک عرصے سے ان کی حکومت کو خطرہ ہے، اپنے انٹرنل بھی ان کے ملک میں ان کے خلاف کیسز ہے بدعنوانی کے، اور دوسری جانب عالمی عدالت میں بھی ان کے خلاف کیسز ہے۔ صرف ایک ہی عہدہ ہے وزیر اعظم کا جس کی وجہ سے اس کو استثناء حاصل ہے، اگر یہ اس عہدے سے ہٹ جاتے ہیں تو ان کے خلاف جو اسرائیل میں کیسز ہے اس میں بھی ان کو سزا ہو سکتی ہے، اور عالمی عدالت تو آلریڈی ان کو مجرم ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو وہ بھی اس معاہدے پر جو ہے مشکل ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے۔ لیکن انہوں نے اس معاہدے میں ایسے نکات چھوڑے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت اس معاہدے سے نکل سکتے ہیں اور اس کا الزام حماس پر ڈال سکتے ہیں۔ دوسری جانب حماس کا ابھی تک اس پر رد عمل نہیں آیا۔ ایک تو یہ ہے کہ حماس کو براہ راست اس معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا، البتہ قطر کے تھرو اور دیگر چند ممالک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، خاص کر مصر اور ترکی، کہ انہوں نے یہ گارنٹی دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ حماس سے یہ شرائط منوائیں گے۔ لیکن اب اس میں یہ ہے کہ جو وہاں پر جو شرائط جو نکات پیش کیے گئے تھے، یہ اب امریکہ کے جو الچی ہے اسرائیل میں ان کے جو الچی رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں، اور نائب وزیر بھی رہ چکے ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے دفاعی، تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں نیتنیاہو نے اس میں ترامیم کی ہے، اور یہ وہ نکات نہیں ہے یا یہ وہ منصوبہ نہیں ہے یا وہ معاہدہ نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے تیار کیا تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کافی ترامیم کی ہے، اور بالخصوص یہ ہتھیار جو ہے ہتھیاروں کے حوالے سے کہ حماس وہ غیر مسلح ہوگی۔ اس کے علاوہ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی وہ اس حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ ملاقات میں اس معاہدے کے نکات میں تبدیلیاں کروائی ہیں، نیتنیاہو نے اس میں تبدیلیاں کروائی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ فوج کی واپسی مخصوص شرائط سے مشروط کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حفاظتی زون قائم کرنے کی تجویز بھی شامل کی گئی ہے جو پہلے اس میں شامل نہیں تھی۔ لیکن یہ تو ضمنی باتیں ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آیا حماس اس معاہدے خاص کر اسرائیل کو نہیں مانتے، اسرائیل فلسطین کو نہیں مانتے، یہ باقی جو اس کے نکات ہے یہ تو ضمنی بات ہے، یہ تو اسرائیل فلسطین اور امریکہ کے حوالے سے، لیکن اس میں پاکستان کا بھی ایک بڑا کردار جو ہے بتایا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم بھی ہے، آپ نے دیکھ بھی کیا ہوگا کہ جو 8 ممالک عرب ممالک کی ٹرمپ سے ملاقات کی تو اس میں دیگر اسلامی ممالک کا صرف پاکستان کے وزیر اعظم اس میں شامل تھے، اور ٹرمپ نے اس کے بعد جو ہے یہ بیان بھی جاری کیا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ان کے اس منصوبے سے 100% ایگری ہے، لیکن جب پاکستان میں امت مسلمہ میں اس کے خلاف
مزاحمت شروع ہوئی، اس کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا پر اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کی گئی. تو اس کے بعد اسحاق ڈار کا بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ نکات نہیں ہے جو انہوں نے ان کو دیے تھے یا جو نکات انہوں نے شامل کیے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں تبدیلیاں کی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو 8 ممالک کے ساتھ جو ہم نے تجاویز دی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. وہ چند چیزوں کے حوالے سے کہ یہ اس میں جنگ بندی، انسانی امداد کی فراہمی، جبری بے دخلی کے خاتمے، تو یہ نکات وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہٹا دیے گئے ہیں. لیکن اس سے کے علاوہ میں جرنلی ایک بات کہوں، اب پاکستان اس معاہدے سے کیوں خود کو دور کرنے جا رہا ہے؟ یہ شروع سے آپ کو معلوم ہے کہ اس حوالے سے جو 2 مین باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 2 ریاستی حل، یہ کون مانے گا کون نہیں. حالانکہ اقوام متحدہ میں پاکستان نے اس حوالے سے جو ان کا موقف ہے وہ بالکل اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہے، 2 قومی ریاستی حل. لیکن جو مسلمانوں کے اس حوالے سے ذہن ہے، مسلمان تو اسرائیل کو مانتے ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ان لوگوں کو جو ہے مطمئن کیا جائے گا؟ عوام میں جو ہے اس حوالے سے جو اشتعال ہے، جو مذہبی ان کی مخالفت ہے، نفرت ہے، اور دوسری جانب فلسطین جو قبلہ اول مانتے ہیں، تو یہ مسلمان میرا نہیں خیال عوام تو کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کریں گے. البتہ یہ پاکستان ایک جواز پیش کر سکتا ہے کہ یہ عرب جو دوسرے ممالک ہے، پوری عرب وہ اس کو تسلیم کر رہی ہے، تو ہم تو دور بیٹھے ہیں، ایک عرب ملک بھی نہیں ہے، تو ہم بھی عرب ممالک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی ہمارے یہاں پر بہت سے لیڈران یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ عرب اگر تسلیم بھی کر لے تب بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے. لیکن اب جو ہے پاکستان اس میں کیسے اس سے خود کو نکالتا ہے، کیا اپنے لیے جواز بناتا ہے کہ اس معاہدے سے وہ خود کو دور رکھے. اب تو انہوں نے اس حوالے سے خود کو دور رکھنا شروع کر دیا ہے، اور دوری جو ہے یہ اسحاق ڈار کے بیان سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس ایشو پر، فلسطین کے مسئلے پر ایک ویلاگ ریکارڈ کریں گے اور اس کے مذہبی اور تاریخی پس منظر پورا آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کا مذہبی اور تاریخی کیا پس منظر ہے، اور مسلمان کیوں اتنے عقیدت کے ساتھ اس مقدس جگہ کو دیکھتے ہیں اور اس پر اپنے لیے نہ صرف جان قربان کرتے ہیں بلکہ وہاں پر اسرائیل یا یہودی تک کو برداشت بھی نہیں کرتے. یہ تھا آج کی ہمارا ویلاگ. بہت شکریہ.